PTI के शरपसंदों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमले किए। पंजाब भर में 23 इमारतों और 108 गाड़ियों को जलाया गया। मियांवाली बेस पर हमला करने वाले शरपसंद असलहे से लैस थे और बेस पर मौजूद जहाज जलाना चाहते थे। 9 मई को हमलावरों ने पंजाब में 600 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान किया। एक एक हमलावर की निशानदेही हो रही है। सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ ब्रीफिंग। जलाओ, घेराव और हंगामा राई में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त हो गई। हुकूमती और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दंगा फसाद करने वालों के गिर्द कानून का घेरा तंग। छापामार टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे दिया। सरकारी और अवामी अमलाक पर हमले इमरान खान की मनसूबाबंदी से हुए। हसास तनसीबात, इमारतों, एम्बुलेंस समेत शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे इस शख्स की मनसूबाबंदी है। इमरान खान ने कौम का 7 अरब रुपया चोरी किया और अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान ने अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए अवाम को गुमराह किया। प्रॉपर्टी टाइकोन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अराजी और जवाहरात हासिल किए गए। इमरान खान ने मनसूबाबंदी के तहत अस्करी तनसीबात और सरकारी अमलाक पर हमले कराए। कानून की बालादस्ती चाहने वाला हर पाकिस्तानी कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। अल-कादिर ट्रस्ट केस मुल्क की तारीख का करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए झूठा ट्रस्ट बनाया गया। मुल्क व कौम के 60 अरब रुपए लूट कर प्रॉपर्टी टाइकोन को सहूलतें फराहम की गई। इमरान खान की करप्शन और चोरी पकड़ी गई है। लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। मुल्क में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इमरान खान है। मुल्की इदारों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में दहशतगर्दी की गई। शहदा की यादगारों को निशाना बनाना अलमिया है। बिलवाइयों ने मुल्क के तूलो अर्ज में फसाद बर्पा किया। शरपसंद अनासिर की मज़मूम कार्रवाइयों पर भारत में खुशियां मनाई गई। मुजरिमों को सजा न दी तो वो कल दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। उलमाए कराम और मशाइख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज की अपील। PDM में शामिल सियासी जमातों के कारकुन धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। सिंध और बलूचिस्तान से काफिले रवाना। लाहौर से काफिले आज रात रवाना होंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में पाक फौज के हक में रैलियां। वुकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ताजिर बिरादरी की रैलियों में भरपूर शिरकत। पाक फौज के हक में नारे और जवानों को खिराज तहसीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے وفاقی وزراء اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء نے مولانا فضل الرحمان سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کچھ روز قبل بھی ملک میں حالات خراب ہوئے، وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم ڈی چوک پر احتجاج کرے۔ وفاقی وزراء سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اعلان کر چکے ہیں، فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے قافلے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، کارکنان پرامن ہیں اور احتجاج بھی پرامن ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، کل عوام نکلے گی اور اب فیصلہ بھی عوام کی عدالت میں ہی ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ شرپسندوں نے صوبے بھر میں 23 عمارتیں اور 108 گاڑیاں جلائیں۔ پنجاب میں 600 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا، ایک حملہ آور کی نشاندہی ہو رہی ہے، سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لاہور میں سرکاری املاک پر حملوں کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک پر حملوں کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ واقعات میں سیف سٹی کے کیمروں کو جلایا اور توڑا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ میاں والی بیس پر حملہ کرنے والے وہاں موجود جہازوں کو جلانا چاہتے تھے۔ میاں والی میں حملہ کرنے والے اکثر شرپسند ہتھیاروں سے لیس تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جناح ہاؤس پر تقریباً 3800 لوگوں نے حملہ کیا اور جلایا۔ حملے کے وقت 400 شرپسند جناح ہاؤس کے اندر اور 3400 باہر موجود تھے۔ جناح ہاؤس کو جلانے کے بعد یہی لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اصل حملہ آوروں کو ہر حال میں گرفتار کریں گے۔ پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات میں ملوث گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3185 تک جا پہنچی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق شرپسند عناصر کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں سے پنجاب پولیس کے 152 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے اور پنجاب پولیس کے زیر استعمال 94 گاڑیوں کی توڑ پھوڑ اور نظر آتش ہوئیں۔ شرپسند عناصر نے پولیس اسٹیشن اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ نجی اور سرکاری املاک کو نقصان اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے شرپسند عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث تمام شرپسندوں کی 72 گھنٹے میں شناخت کر کے گرفتاری کے حکم پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ حکومتی اور عسکری املاک کو نقصان پہنچانے اور دنگا فساد کرنے والوں پر قانون کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی پر حملے میں ملوث شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ چھاپا مار ٹیمیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہیں۔ شناخت شدہ شرپسند ملزمان میں راولپنڈی سے افشاں کامران، فاطمہ احسان، شبانہ فیاض، کاشف خان، پیرزادہ شہباز ناصر، زاہد علی شاہ گیلانی، حماد خان اور محمد عثمان قریشی کے نام شامل ہیں۔ اسلام آباد سے عابد ملک، جہانگیر احمد، ابو بکر احمد، جبکہ کراچی سے عاصم خورشید، مری سے انصر جاوید اور چکوال سے منیسہ احمد کے نام بھی حملہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کے مطابق 9 مئی کے بعد وفاقی دارالحکومت میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 25 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہرین نے ایس پی انڈسٹریل ایریا کے دفتر سمیت 12 گاڑیوں اور 34 موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کیا۔ تھانہ ترنول، تھانہ سنگجانی اور تھانہ رمنا پر مسلح مظاہرین حملہ آور ہوئے۔ 11 ایف سی اہلکار اور 71 پولیس افسران اور جوان پرتشدد مظاہروں میں زخمی ہوئے۔ شرپسند عناصر کے خلاف 26 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث 564 افراد حراست میں لیے، مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में सेनेटर शाहीन बट ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हसास तनसीबात, सरकारी इमारतों समेत शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ही मुल्क पर हमलावर होते हैं जिसके तुम मास्टर माइंड हो। तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISPR का बार बार नाम इसलिए ले रहे हो कि वो तुमसे बंद कमरों में नहीं मिल रहे। ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DGISPR को पुकार रहे हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं, ये कौम का 60 अरब है जिस पर मर्जी नहीं चलेगी। तुमने और तुम्हारी बीवी ने अलकादिर ट्रस्ट में 458 और 254 कनाल ज़मीन हड़प की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि DGISPR को मशवरा देने से पहले अपनी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीके दहशतगर्दी रख देते। फॉरेन एजेंट तुम्हारी मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी और मुसल्लह जत्थे मुल्क के खिलाफ खुलकर कौम के सामने आ चुके हैं। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए अवाम को गुमराह किया है। फौज पाकिस्तान का कीमती असासा है, इमरान खान को फौज के खिलाफ जाने नहीं देंगे। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने में आने के बजाय मलिक रियाज पर आयद जुर्माना अदा कराया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आने वाली रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। PTI ने मलिक रियाज को 60 अरब रुपए का फायदा दिया। लीगी रहनुमा ने कहा कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने पर इमरान खान और उनकी जोजा ने अराजी और जवाहरात हासिल किए। उन्होंने कहा कि रसीदें देने की बारी आई तो इमरान खान तशद्दुद और लाकानूनियत पर उतर आए। इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात और सरकारी अमलाक पर हमले कराए। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अदालतों का सामना किया और अपनी बेगुनाही भी साबित की। अगर इमरान खान सच्चे हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करें जिसने उनकी चोरी पकड़ी है। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को लूटमार का हिसाब देना होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस मुल्की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें मुल्क को कौम के 60 अरब रुपए लूट कर प्रॉपर्टी टाइकॉन को सहूलियात फराहम की गईं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया और अलकादिर ट्रस्ट केस में कौम का 60 अरब लूटा। मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर शरपसंदों ने मुल्क भर में अमलाक को नुकसान पहुँचाया और जिना हाउस पर हमला किया। मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शरपसंदों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और आईन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। मुल्क में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इमरान खान है। मुल्की इदारों और अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी और फैसल करीम कुंडी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ किसी को नहीं दी जा सकती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। रैलियों में वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ताजिर बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। बलोचिस्तान भर में पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। सिविल सोसाइटी ने सोहबतपुर, जोब और दिक्की में रैलियों का एहतमाम किया। सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अमायदीन भी रैलियों में शरीक हुए। कौमी परचम और आर्मी जिंदाबाद के बैनर्स उठाए। रैली के शुरका ने फौज से गहरी वाबस्तगी का इजहार किया। मुकर्रीन का रैली से कहना था कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के महाफिज जवानों के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना मुल्क की तरक्की के सफ़र में साथ हैं। पाक फ़ौज इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है। फ़ौज के खिलाफ सियासी बयानबाजी से सिर्फ इंतशार ही बढ़ेगा। लोग जानते हैं कि जब जवान सरहदों पर जागते हैं तो अवाम चैन की नींद सोते हैं। मानसेरा शहर के मुख्तलिफ मकामात से अफ़वाज पाकिस्तान और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। हाथों में बैनर्स उठाए शहरियों के पाक अफ़वाज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फ़ौज हमारी है, हमारे ही भाई बेटे फ़ौज का हिस्सा हैं।
باجوڑ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں قبائلی مشران، تاجر برادری اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی اور ان کے کارکنان کی جانب سے اپنی سیاسی بیان بازی میں پاک فوج کو بدنام کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ملک بھر کے جید علماء کرام اور مشائخ کا کہنا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنانا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں دہشت گردی کی گئی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور افواج پاکستان بھی ہماری ہیں۔ پاک فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم متحد ہیں۔ علماء نے کہا کہ بلوائیوں نے ملک کے طول و عرض میں فساد برپا کیا۔ شرپسند عناصر کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی مذموم کارروائیوں پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں۔ مجرموں کو اگر سزا نہ دی تو وہ کل دوبارہ ایسی ہی حرکتیں کریں۔ کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں سے جمعیت علماء اسلام فے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر جمعیت علماء کے کارکنان قافلے کی شکل میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے سندھ کے جنرل سیکریٹری راشد محمود سومرو قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ روانگی سے قبل راشد محمود سومرو نے میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو افواج کے خلاف کرنا ملک دشمنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں عمران خان نے معیشت کا برا حال کر دیا تھا۔ راشد محمود نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، جس کا فائدہ صرف پاکستان کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے سرکاری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے کراچی کے مختلف علاقوں سے جے یو آئی کے کارکنان ٹول پلازا پہنچے، جہاں سے وہ قافلے کی شکل میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ راستوں میں سندھ کے دیگر شہروں سے بھی کارکنان اس قافلے میں شامل ہوتے جائیں گے۔ کراچی سے روانہ ہونے والے ناظرین، سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کے کل ہونے والے دھرنے میں پنجاب سے جمعیت مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں بھرپور شرکت کریں گی۔ دھرنے میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون لاہور کا قافلہ سیف الملوک کھوکھر اور رکن قومی اسمبلی افضل کھوکھر کی سربراہی میں کل صبح 6 بجے روانہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کا قافلہ آج شام پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور سے چودھری اسلم گل کی سربراہی میں روانہ ہوگا۔ اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے دھرنے میں شرکت کے لیے جے یو آئی فے کا قافلہ رات 10 بجے مینار پاکستان سے روانہ ہوگا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فے ضلع لاہور کے ذمہ داران کا اجلاس مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل مولانا امجد خان کی صدارت میں ہوا۔ اور پی ڈی ایم کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام فے کے قائد مولانا فضل الرحمان کی کال پر جمعیت علماء اسلام فے ضلع کوئٹہ کا قافلہ اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے آج روانہ ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حاجی بشیر کاکڑ کا کہنا ہے کہ جمعیت کے ضلع چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، جوب اور شیرانی سے کارکنان بھی مرکزی قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک فتنہ ہے جو دہشت گرد سیاسی تنظیم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچا کر غیر ملکی ایجنڈے کو تقویت دی جا رہی ہے۔ میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے آج 17 برس ہو گئے۔ اس دن ماضی کی حریف جماعتیں پہلے مرحلے میں اتحاد برائے بحالی جمہوریت میں قریب آئیں، جس کے بعد انہوں نے اس میثاق پر دستخط کیے۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور سابق وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ ایک تفصیلی دستاویز تھا جس میں ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تمام ان پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا جو ملک کو جمہوریت کی طرف لے جانے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ کل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے تاریخی اور مثالی بلکہ جس کی مثال نہیں ملتی وہ ریلیف حاصل کرنے کے بعد عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی میری گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کا جو ہے وہ مجھے تو کوئی علم نہیں تھا، حالانکہ یہ جتھے بندی، یہ دہشت گردی
اور یہ ساری منصوبہ بندی، یہ جو جعلی پلستر ٹانگ پہ چڑھا کے یہ بیٹھے رہے ہیں پچھلے 8 ماہ، اس میں باقاعدہ ایک ایک دن اس بات کے ثبوت موجود ہیں جو کورٹ آف لا میں پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ منصوبہ بندی کی اور یہ ٹارگٹ باقاعدہ لوگوں کو سونپے ہوئے تھے کہ آپ نے اس صورت میں کہ مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے جو ہے وہ کس کس جگہ پہ جو ہے وہ آپ نے اٹیک کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگز دی گئیں، پیٹرول بم بنانے کی۔ گولیلیں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ جی بی میں بھی وہی ہیں، پنڈی میں بھی وہی ہیں، کراچی بھی وہی ہیں اور لاہور بھی وہی ہیں۔ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے بنوا کے اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ تو یہ ساری جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو جتھا بندی ہوئی ہے، یہ اس فتنے نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بڑے تواتر سے یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کی اگر صحیح شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اب اس فتنے کو موقع ملا تو اس نے ایک حادثے سے جو ہے وہ قوم کو دوچار کیا ہے، اور اس ساری دہشت گردی اور جتنی بھی جو ہے وہ اس میں قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے آگ لگائی ہے۔ اب ایم ایم عالم کا جو جہاز جو کہ ہندوستان کے لیے ہزیمت اور ہمارے لیے فخر کا باعث تھا، اب اسے آگ لگانے کا کیا تک بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فتنے نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ نفرت کی سیاست جو اس نے جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی، یہ اس کا ایک ٹریلر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوا کہ اس کی شناخت ہو گئی۔ ہمیں تو اس کا ادراک تھا، لیکن شاید بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس سچائی کے ساتھ اور اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے جو ان 3 دنوں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ان کی ٹیلی فون کالز، ان کی آڈیوز، ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں، اور یہ لوگ جن کو باقاعدہ شناخت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا، کون کون مسلح تھا، کس کے پاس کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ 1 دن 2 دن پہلے ہو چکا تھا، اس کے اوپر مذمت کا اظہار کرتے، اسے شرم دلاتے، اس سے سوال کرتے۔ انہوں نے جو ساتھی ججز ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا، اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ
ان واقعات کی مذمت کر دیں۔ اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت نہیں کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وش بیسٹ آف لک، تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آ گئی۔ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کے دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جن کے متعلق معلوم ہے، جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے۔ یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیسٹ آف لک تھا۔ یہ بیسٹ آف لک جو ہے، اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ، جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو، ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا، تو فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے، انہیں تو اب جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے۔ تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے، اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جی 60 ارب روپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی، لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے، 100 ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا۔ تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں، تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی یہ اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے، یہ اعتراف جرم ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ اس کی کوئی 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابر ہی تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی، وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ 460 ارب روپیہ جو ہے، جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ لائبلٹی ہے اس نے، اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ اللیگل منی پکڑی گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں۔
تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال 1 اور 240 کنال 1، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے، اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی. جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں. ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا. تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا، اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے. اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی، جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے، انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے. ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے. اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں. یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈسیو کر کے ان کو، تو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی. اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے، اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے، اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے. اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے
تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشنز ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسی نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، تو رات 10 بجے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ بخشیں گے۔ تھینک یو۔ جی کویشچن شہزاد علی سما سے۔ سر مولانا سے جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیسٹ باہر شفٹ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے کیا تمام جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو چکی ہے، اور مولانا کا کیا رسپانس ہے؟ آپ کیونکہ ان سے مل کر آئے ہیں، ابھی گفتگو بھی ہو چکی ہے آپ کی، تو امید ہے کہ یہ ریڈ زون سے باہر پروٹیسٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ہی بطور سربراہ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا، تو لہٰذا یہ ان سے ہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی بنتی تھی، تو ان سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناطے یا وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ باقی وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ فرماتے ہیں یہ تو رات 10 بجے پتہ چلے گا، تو امید تو مجھے ہے، امید کے تحت ہی میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ ایاز سید صاحب جیو سے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، پی ڈی ایم میں ظاہر ہے آپ کی جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف بھی ہیں، آصف علی زرداری بھی ہیں، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ان سے پوچھے بغیر کر لیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ، دوسرا یہ بتائیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب ریلیز ہوئے یا پہلے گرفتار ہوئے تھے اور بعد میں ریلیز ہوئے، ایک موب نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے، اب شاید حکومت کو شیک کر گئی ہے، کیونکہ شاید اس طریقے سے ملک میں 245 بھی آرٹیکل 245 بھی لگا ہوا تھا پنجاب میں، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو کیا حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے؟ یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ دونوں سوال نہیں، 245 جو ہے وہ اس کی آپ جو ٹرو سینس ہے وہ فوج ان ایڈ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن، تو سول ایڈمنسٹریشن کو اگر ضرورت پڑے تو پھر ہی ان کو انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی، لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل 30 کمپنیز ہیں، تو اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے۔ دیکھیں، یہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں، اور سن لیں نا وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی، کس طرح سے ہوئی، کون کون ان کو کیا کیا کہتا رہا، کس نے اس دن ان کو اکسایا، کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی۔ یہ پوری انویسٹمنٹ ہے، یعنی پورے 1 سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سامنے آئی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند 100 لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں، کسی ضلع میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا، کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے، صرف وہی 200 250 150 وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کے
किस तरह से ट्रेंड तरीके से आग लगाते रहे हैं, किस तरह से जो है वो गलेल चलाते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब उसका कनेक्ट, अगर उसका कनेक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं इन तमाम केसेस से, जराइम से, उसकी इमा पे जो सारा हुआ है, तो उससे जब जुड़ता है, एविडेंस सफ़ाए मिसल पे आती है, तो बिल्कुल उनको अरेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो करना चाहिए। बाकी रही ये बात कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ैसला जो है वो पार्टी के सरबराहों से, तो इसमें देखें सरबराहों की जब मीटिंग होती है तो कल इत्तफाक से जो है वो हम तो वहाँ पे नहीं थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, तो उस वजह से जो है वो हम नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला पीडीएम के सरबराह ने किया है, पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो उनको उस फैसले में साथ हैं उनके। जान फरूक मलिक साहब। हाँ साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं। 144 अगर इजाज़त मिलती है तो फिर वो आप उठाएंगे उसके हवाले से, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने काफ़ी दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इमरान गिरफ्तार होगा तो उसकी रिहेबिलिटेशन होएगी। उस हवाले से तो क्या हो कि वो टेस्ट उस आपने करवाए, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बता दें। वो टेस्ट ही उसके होने थे, जिस वजह से उस दिन जो है वो आनन फानन जो है वो उनको बुलाया गया, और वो उनके टेस्टों का जो है वो फिर सिलसिला जो है वो नहीं हो सका। अब जब दोबारा पकड़े जाएंगे तो फिर टेस्ट होंगे उनके। 144 देखें जी, ये तो गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा। इस सिलसिले में सरेदस्त तो प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपना एहतजाज जो है वो आउटसाइड जो है वो रेड जोन रख लें। मजर इकबाल साहब। थैंक यू जी। राहुल साहब, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क़यादत है वो वक्तन फ़ौक्तन मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ बयानबाजी करती रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आपकी अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा मिसाक होना चाहिए कि सिक्योरिटी का ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, इसके बारे में सियासतदानों को बड़ी एहतियात से लबकुशाई करनी चाहिए। 1। दूसरा सर, आप पहले आप इसका जवाब ले लें। सवाल सुन ले, आपने कटा जवाब दे दें। जी। दूसरा सर, आप राइट फ्रॉम द डे 1 ये कहते आ रहे हैं कि 200 250 लोग थे, कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं निकले। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए तो हम जिन सिक्योरिटी के इदारों पे अरबों रुपया खर्च करते हैं, डोंट यू थिंक दे वर नॉट इन पोजीशन टू कंट्रोल 150-200 लोगों को? ये कंट्रोल ही नहीं कर सके। मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले देता हूँ। अगर 10 आदमी ट्रेंड, मुसल्ला, विद प्लानिंग, विद टारगेट जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ घुसें, तो दिफाई या सिक्योरिटी अदारों को यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। और पेट्रोल फेंक के आग लगाने में तो जो है वो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगते हैं। तो मामला ये है कि ये इस तरह से जो है ये एक दो वाक़यात हुए हैं जिनमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो लाहौर का वाक़या है उसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो शायद इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये पब्लिक है, लोग हैं, चलो 200-250-300 लोग हैं, तो ये अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी देर चौक में बैठेंगे, नारे लगाएंगे, जिस तरह से सियासी वर्कर करते हैं, तो उसके बाद ये चले जाएंगे। इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। सुन लें। इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये कोई सियासी वर्कर हैं, लेकिन ये शायद इदराक नहीं था कि ये दहशतगर्द हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। इनको शुरू से पिछले 8 माह से ये ट्रेनिंग दी जाती रही है कि आपने फलां जगह पे जाना है और जाके वहाँ पे आग लगानी है, जो कि अब चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो इसमें मामला ये है कि ये जो है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे दिन जो है वो आपके सामने है, जो तीसरे दिन एहतजाज हुए हैं और जो अदारों ने कंट्रोल किया है, उसके बाद किसी जगह पे भी जो है वो इन दहशत गर्दों और शरपसंदों को
جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ کر سکے۔ دوسرا جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ میثاق ہونا چاہیے، نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ جو ہے وہ دفاعی ادارے ہوں، ان کے خلاف یا ان کے کسی عمل کے خلاف جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کے ادارے میں رہ کے اپنا اظہار خیال کرنا یا اپنی بات کا اظہار کرنا جو ہے یہ ہر سیاسی رہنما کا یا سیاسی کارکن کا جو ہے یہ بنیادی حق ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی تھی ایک جلسے میں، اس میں انہوں نے نام ان کا صاحب لے کے لیا تھا اور ایک اسپیسیفک ایکشن، ایک اسپیسیفک عمل جو کہ 2018 کے الیکشن میں ہوا، اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو فتنہ اس ملک پہ مسلط ہوا تھا اور اس نے جو تباہی کی ملک کی، اس کی ذمہ داری ان پہ ڈالی تھی۔ اور اتفاق دیکھیں کہ جو بات میاں نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نام لے کے ان کے بارے میں کی تھی، بعد میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس بات کو 10 دفعہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے پولیٹیکل ورکرز کا، سیاسی رہنماؤں کا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سکھائیں، یہ پڑھائیں کہ آپ یہ آگ لگا دیں، آپ جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کریں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی کارروائی کریں۔ اس کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ احتشام پبلک سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کے ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ آنرونی سنگھ سے ان کو بڑے قافلے آ بھی رہے، تو پھر اس صورتحال میں کیا سول ایڈمنسٹریشن جو اسلام آباد کی ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا پھر ان کو ریڈ زون میں آنے سے روکے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کا نقطۂ نظر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کے کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ سر تو یہ جو سول بالادستی ہے کمپرومائز کیوں ہو جاتی ہے جب اقتدار؟ نہیں، دیکھیں، سویلین بالادستی کا یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں آپ، نہ اس بات میں سویلین بالادستی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں۔ چلیں، آپ اگر کسی اسپیسیفک ایکٹ کے اوپر آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ مختلف ہے، جس طرح سے عدلیہ کے آپ اگر کسی فیصلے سے جو ہے وہ متفق نہیں ہیں تو آپ یہ رسپیکٹفلی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں، ہم 3 ممبر بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے اس دن کے ریمارکس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی تضحیق کا لفظ تو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ جو لمٹس ہیں ان لمٹس میں رہنا چاہیے، بھلے آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں۔ پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک پولیٹیکلی انہیں ایک حق بھی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فرض بھی ہے، ایک لمیٹیشن بھی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اگر مولانا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو دیکھیں، جب میں اتنا بڑا اگر کراس کر کے ابھی سے یہ کہہ دوں تو یہ تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات کو جو ہے تسلیم کریں گے، تو اس لیے میں اگر کے ساتھ جو ہے نا کوئی تبصرہ نہیں اس کے اوپر کرنا چاہتا۔ تھینک یو جی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان فتنہ ہے جو دہشت گردی کی سیاست کرتا ہے۔ ملک بھر میں منصوبہ بندی سے جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، لوگوں کو باقاعدہ پیٹرول بم بنانے کی تربیت دی گئی تھی۔ عمران خان کہتا ہے کہ جو میری گرفتاری کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کل کے پی ڈی ایم کے دھرنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور جنہوں نے کال دی ہے دھرنے کی، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کو ڈی چوک یا ریڈ زون سے باہر جو ہے وہ دھرنے کو منتقل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب رات کو دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں مزید چیزیں واضح ہوں گی۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔